बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, फाइनली एक बार फिर से पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुज़ाकरात की खिड़की खुलती हुई दिखाई दे रही है। बट ऑब्वियसली बहुत सारी रिजर्वेशन हुकूमत की और अपोजिशन की अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन शेर अफजल मरवत जैसे कुछ सियासतदानों ने आज तलखियां भुलाकर आगे चलने की बात भी की है। बट एट द सेम टाइम ख्वाजा आसिफ साहब ने जहां आज असेंबली के फ्लोर के ऊपर एडमिट किया कि हाँ उनकी जुबान जरा तल्ख है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये शिकवा भी किया कि अपोजिशन भी कोई उसकी जब बात करती है तो उनकी बातों से भी कोई फूल तो नहीं झड़ते। बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी फरमाया कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी जानिब सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसकी तलवार भी हमारे सरों पर रखी हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या फरमाया, जरा सुनिएगा। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। अब इसी सिविल नाफरमानी के ऊपर बात करें तो इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2-3 दफ़ा डेट्स चेंज हो चुकी, 13 से 16 दिसंबर होती है, फिर एक हफ्ते का टाइम दे दिया जाता है, कमेटी बना दी जाती है कि अगर मुज़ाकरात स्टार्ट हो जाते हैं, कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है तो सिविल नाफरमानी की तहरीक को थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से। अली अमीन गंडापुर साहब सीएम केपी के क्या फरमाते हैं, जरा सुनिए। वो तो खान साहब ने आज अनाउंस करना था, आज से शुरू होनी थी। अभी आज खान साहब ने कहा था कि हम इसके बारे में बताएंगे, तो सामने आएगी, तो जैसे खान साहब का हुक्म होगा इंशाल्लाह वैसे होगी। अपोजिशन और गवर्नमेंट की बात करते हुए मरवत साहब ने आज असेंबली के फ्लोर पे क्या फरमाया, जरा सुनिएगा। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं, क्या गलतियां हैं, क्या हमारे ट्यूआर्स होने चाहिए, क्या हमारी फिक्र होनी चाहिए, और क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि इस मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाले। एक फैक्टर पाकिस्तान की सियासत का मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बहुत अहम तरीन जुज़्व है पाकिस्तान की सियासत का, हर गवर्नमेंट में किसी भी सियासी जमात की गवर्नमेंट हो उनको भी रिजर्वेशंस हैं मदारिस बिल को लेकर। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी असेंबली के फ्लोर पे बात की है, जरा वो गुफ्तगू भी सुन लीजिए। आप चाहते हैं कि उलमा आपस में लड़ें, हम उलमा नहीं लड़ेंगे आपस में। एक्ट बन चुका है, लिहाजा एक्ट बनने के बाद तरमीम इस वक्त तो नहीं हो सकती, बाद में अगर कोई तजवीज़ आ गई तो बात कर सकते हैं, उसके बाद बात होगी। पार्लियामेंट की इज्जत करो खुदा के लिए, अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसले होंगे। नाज़रीन, ये तो थी पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स कि हमारी असेंबली में क्या हो रहा है, सियासतदान क्या बात कर रहे हैं, क्या मुज़ाकरात की खिड़की खुलती दिखाई दे रही है, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर बहुत होपफुल था ट्रंप के इलेक्शन को लेकर कि अगर ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो इमरान खान साहब की रिहाई में किरदार अदा करेंगे। ट्रंप की डायरेक्टली ट्वीट तो नहीं आई, लेकिन एक रिचर्ड गनल नामी शख्सियत जिनको रिसेंटली ट्रंप ने स्पेशल एनवॉय मुकर्रर किया है, उनकी ट्वीट्स आना स्टार्ट होती हैं। पाकिस्तानी मीडिया का एक बड़ा मीडिया आउटलेट उनको लेकर, उन ट्वीट्स को लेकर, उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर एक तनकीदी एंगल लेता है, बहुत पर्सनल एंगल लेता है, उनकी ओरिएंटेशन के ऊपर एंगल लेता है, और उसके बाद रिचर्ड गनल दोबारा से बोल उठते हैं और फिर से कहते हैं कि जनाब मैं फिर भी आज यही बात करूंगा कि इमरान खान साहब को रिहा करो। अब इसके ऊपर मैटर करता है कि हुकूमत का रद्दमल क्या आएगा, क्योंकि सिर्फ रिचर्ड गनल अकेले नहीं है, 3-4-5 लोग हैं जिन्होंने ट्वीट्स कर दिए इमरान खान साहब के हक में रिसेंटली, पिछले 12-14 घंटे के अंदर। उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने आज असेंबली के बाहर क्या फरमाया, जरा सुनिएगा। हैंडल करना है वो पाकिस्तानी खुद फैसला करेंगे। सर आपने कहा था वो अमरीकी जो है ना वो फैसला नहीं करेंगे, या अफ्रीकी या अमरीकी या बरतानवी। जी हाँ, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। बट एट द सेम टाइम यही हमारे वजीर दिफा जब अपोजिशन में थे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, तो ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमाते थे, जरा वो भी सुन लीजिए। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहें। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। हमारी मुइशत वेंटिलेटर पर है, अमेरिका हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अमेरिका को हम नाराज़ नहीं कर सकते। ये बयान ख्वाजा आसिफ साहब का माजी का बयान है, और आज वही मुइशत को का वेंटिलेटर जो अनप्लग कर दिया जाए तो हमारी मुइशत दोबारा वेंटिलेटर पर जा सकती है। आज ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम अपने फैसले खुद से करेंगे। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अकील साहब ने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, सर कैसे हैं, खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं?
بھائی صاحب آج کچھ ہوپ دکھائی دی اسمبلی کے فلور سے، خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹس ہو جائیں، شیر افضل مروت صاحب کی سٹیٹمنٹ ہو جائے، کچھ لگ رہا ہے کہ برف پگھلنے کے کوئی چانسز نظر آ رہے ہیں، مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساق صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل آج بڑی خوشائن بات ہے کہ برف واقعتاً پگھلی ہے اور میرے خیال سے یہ کریڈٹ جاتا ہے تمام تر پارلیمان کی جتنے بھی معزز اراکین ہیں، خصوص اپوزیشن سائیڈ کے، کہ کم از کم مذاکراتی ٹیم بنا دینا وہ کافی نہیں تھا. آج انہوں نے فلور آف دا ہاؤس سے جو باتیں کی ہیں وہ واقعتاً ہم نے بھی سنی ہے، اور ہم یہی چاہتے تھے کہ ہمیں نہ سنائیں، پوری قوم اور عوام کو بھی سننا چاہیے کہ جو اگر واقعتاً پازیٹیو پیش رفت ہو رہی ہے دونوں فرنٹ، کیونکہ 10 مہینے سے تو ہم بھی لگے ہوئے ہیں، 10 مہینے سے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، بشمول ہمارے اتحادی اور اپوزیشن کی بھی کچھ جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات واحد حل ہے، مذاکرات سے ہی معاملے میں آگے بڑھا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ جب 10 مہینے سے ہماری پیشکش تھی، عمر ایوب صاحب کی آپ نے باتیں سنی، دیگر ان کے پارٹی کے لیڈرز کی باتیں سنی، جس طرح ہمارا مذاق اڑایا گیا. پرائم منسٹر پاکستان اپوزیشن بینچز پہ جا کے ایک ایک بندے سے وہاں پہ جا کے ملاقات کی، اور وہاں پہ میرے خیال سے اس وقت جو ہماری طرف سے برف پگھلنی تھی اس ٹائم تو پورا آئس برگ ہم نے میلٹ کر دیا تھا، لیکن پھر بھی شاید ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگی، اور دیر آئے درست ہے، اچھی بات ہے، مثبت بات ہے. پاکستان کا جو مسائل ہیں، جو اکنامک فرنٹ پہ اگر آپ بات کر لیں، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بات کریں، جو جو گینز ہمیں حاصل ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اپوزیشن کو بھی اپنا کردار اور حصہ ڈالنا چاہیے اور کردار ادا کرنا چاہیے اور مثبت ریسنٹ سٹیٹمنٹس ہیں خواجہ آصف صاحب کی اور خواجہ آصف صاحب کی اور عطا طاہر صاحب کی ریسنٹ سٹیٹمنٹس ہیں کہ ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور یہ سٹیٹمنٹس اس ڈیٹ یا ان سٹیٹمنٹس کے بعد کی ہیں کہ جب تحریک انصاف کہہ چکی تھی کہ ہم ریڈی ہیں مذاکرات کے لیے. دیکھیں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آج رانا سنانا صاحب نے بھی جو بات کی اور فائز صاحب نے بھی جو کی اور عطا صاحب نے بھی جو کی اور دیگر پارلیمنٹیرینز نے جو بات کی فلور آف دا ہاؤس سے، وہ ایک بات میں تو بالکل واضح بات نظر آ رہی تھی کہ مذاکرات سے حکومت پیچھے نہیں ہٹی. حکومت ابھی بھی مذاکرات کو ہی ویلیو کرتی ہے اور ڈائلاگ ہی ایک وہ واحد حال یا رستہ ہے جس کو ہم یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم نے بالکل ضرور دیکھیں ہمارے خدشات ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جتنے بھی پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، رائے صاحب آپ خود بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کے ایک بیان سے دوسرا بیان نہیں ملتا. یہ پارٹی ماہر ہے یو ٹرنز کی، یہ دے آر نون فار دیئر یو ٹرنز، اور پھر کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی چمپے کی بات نہیں، اٹس اے ویری نارمل تھنگ فار دیم. ان کے لیے ہو سکتی ہے، ہمارے لیے تو اس طرح دیکھیں نا، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ٹھیک ہے حکومت نے بھی کرنے ہیں، لیکن جو ان کی طرف سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے ہیں بیسڈ آن دیئر پاسٹ ٹریک ریکارڈ، وہ بھی تو ہوں کہ اگر اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے شخص نہیں فیصلہ کرنا ہے تو وہاں پہ پھر مذاکراتی ٹیم تو انہوں نے بنا دی، لیکن آپ نے دیکھا جو ہیپننگز اس کے بعد ہوئی، جو اپنی پارٹی کے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ دیا گیا اور کہا کہ سب اچھی کی رپورٹ ہے، گڈی ماحول ہے، اس طرح نہیں ہو آپ لوگ کریں اور آپ لوگ سب باقی تمام معاملات پہ کریں، تو اس میں ہمارا جو کانفیڈنس ہے وہ بحال نہیں ہوا. لیکن آج جو فلور آف دا ہاؤس سے بات ہوئی ہے اچھی بات ہے، مثبت پیش رفت ہے. اب رانا صاحب نے کہا کہ جی آپ بالکل اسپیکر تو کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، اسپیکر کو جائیں اپروچ کریں، امپارشل ہیں، وہاں پہ جا کے آپ کی جو 5 لوگوں کی مذاکراتی ٹیم ہے وہ ملے اور وہ کہے کہ ہم سنجیدگی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ہمیں تو ابھی بھی کوئی ایشو نہیں ہے، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو بات کی آج فلور آف دا ہاؤس سے، بیکاز میں تو یہ 12 دفعہ جب سے مذاکرات کی بات شروع ہوئی میں نے کہا کہ جی ایک طرف ہمارے سر پہ سول نافرمانی کی بندوق ٹانگ کے اور پھر کہا جاتا ہے کہ مذاکرات کریں، اور 2 پوائنٹ ایجنڈا جو دیا جاتا ہے، تو مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے، آل انکمپنسنگ ہو. What I could understand from your discussion، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر کے مذاکرات کرے پاکستان تحریک انصاف آپ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں، ہم یہ دیکھیں یہ بھی بات نہیں ہے، میں یہ تو قطعا نہیں کہوں گا کہ ان کو کوئی مائنس کر کے بات ہو، لیکن اس کی گارنٹی کون دے گا کہ جو مذاکراتی ٹیم طے کرے گی، جو کچھ طے پائے گا، جو کچھ ڈیسائیڈ ہوگا اس مذاکراتی عمل کے بعد، اس پہ عمران خان صاحب یو ٹرن نہیں لیں گے. Who is going to guarantee for this؟ اصل تو دیکھیں نا، اصل تو پرابلم یہ ہے کیونکہ یہاں پہ ان کی پارٹی کا وتیرہ رہا ہے کہ یہ یو ٹرنز لیتے ہیں. اب ان کی مذاکراتی سر اس کے لیے پھر ماضی کی طرح کوئی انٹرنیشنل پارٹ ڈھونڈنی پڑے گی، کوئی ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا. سوری سر اس کی طرح پھر کوئی ماضی کی طرح کوئی انٹرنیشنل پارک، کوئی ہمارا دوست ملک انوالو ہو جس طرح نواز شریف صاحب والے معاملے میں ہوا تھا، تو شاید پھر وہ اسی طرح کی کوئی گارنٹی ہے آپ لوگ بھی مانیں گے غالباً.
نہیں، ہم اس طرح کی کوئی بیرونی گارنٹی ہم نہیں مان رہے، نہ بیرونی گارنٹی کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم وہ خود، اگر وہ خود اناؤنسمنٹ بھی کر دے نا، یہ کیونکہ میڈیا سے انٹریکشن کا بڑا شوق رہتا ہے ان کو اپنی عدالتی پیشی کے درمیان، تو وہ ایک اناؤنسمنٹ کر دے میڈیا کے تھرو ہی، اور میڈیا والوں سے مخاطب ہو کے کہہ دیں کہ جی میں نے مذاکراتی ٹیم بنائی ہے، یہ 5 رکن ہے مذاکراتی ٹیم کے، جو یہ فیصلہ کریں گے میں اور میری پارٹی اس پہ عمل پیرا بھی ہوں گے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے پابند بھی ہوں گے. سر ان سارے مذاکرات میں ہمیں اس سے آگے کوئی بات نہیں چاہیے. بس صاحب ان سارے مذاکرات میں پاکستان تحریک انصاف کی آبویسلی پرائورٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی، سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے. کیا آپ لوگ بھی مائنڈ میں رکھ کے مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی، سیاسی قیدیوں کی رہائی، اس کے اوپر بات ہوگی اور ہمیں اس کا حل نکالنا ہے کوئی؟ دیکھیں، ہم نے جب بات کی، ہم ساری جتنی بھی حکومتی اراکین ہیں وہ ایک ہی بات کریں کہ آل انکمپنسنگ ہونے چاہیے، تمام تر آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز پہ بات ہونی چاہیے. تو میرے خیال سے اس میں پھر کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ جاتی جس میں ہم یہ کسی چیز سے یا کسی ایک پوائنٹ سے شائع ہوئے کریں. آف کورس جب اکٹھے بیٹھیں گے، جس طرح آج شیر افضل مروت صاحب نے بھی کہا کہ یہ بیٹھیں دونوں ٹیمیں، اس سائڈ سے بھی ٹیم بیٹھے، ٹی او آرز یہ لوگ طے کریں. تو جب تک آپ ایجنڈا سیٹ نہیں کریں گے تو مذاکرات کس بات پہ ہوں گے؟ تو جب ٹیمز بیٹھیں گی، یہ 5 لوگ ان کے طرف سے ہیں، ہماری طرف سے تو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہماری ٹیم کی تشکیل ہو تو اس میں ہمارے اتحادی بھی شامل ہوں، اس میں ایک براڈر ریپرزنٹیشن، اس کی ریفلیکشن بھی نظر آنی چاہیے، اور تمام تر معاملات پہ آؤٹ اسٹینڈنگ جو ایشوز ہیں اس میں بات ہونی چاہیے. ہمارا تو کوئی 1 پوائنٹ ایجنڈا تو نہیں ہے. سر میں پھر آپ کو اس کو پوائنٹ بلانک پہ رکھ کے میں I'm coming straight. جی پلیز کنٹینیو، پلیز کمپلیٹ کر لیجیے. آل انکلوسیو ہوں اور آل انکمپنسنگ مذاکرات ہوں، اس میں یہ بھی ایجنڈا شامل ہو سکتا ہے کہ جو اسیران کی رہائی ہے. میں کسی پرسن اسپیسیفک بات نہیں کر رہا، جو کیسز ہیں جس کے خلاف وہ تو ان کو فیس کرنا ہوں گے. اب یہ اگر کہہ لیں کہ مذاکرات کے عمل میں کوئی ڈیل یا ڈھیل دی جائے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اگر if this is what what you've envisaged as part of these talks، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یا اگر عوام کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ شاید مذاکرات سے عمران خان کی رہائی پاسبل ہو جائے گی، تو that's not the case, and I think that'll be very misleading to the nation, to the people, to the citizens, as well as to the civil society and to everybody else as well. سر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. Let me just finish please. Let me just complete this. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے کیسز کو فیس کیے بغیر جو ہے کسی ڈیل کی طلب رکھتے ہوئے ان مذاکرات کے عمل میں آ رہے ہوں. This is not possible. This is what we can't offer this. سر میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چھوٹی سی. ابھی ریسنٹلی ATC سے، راولپنڈی سے، اسلام آباد سے بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو رہائی ملتی ہے اور اس کے بعد فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے. سر یہ عمل تو سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے روکا جا سکتا ہے نا. پولیس تو آپ کے کنٹرول میں ہے، چلے باقی نہ صحیح، پولیس تو آپ کی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے نا. کم از کم وہ تو روک سکتے ہیں کہ ہم ایک ایٹماسفیئر پاکستانیوں کو ایسا دے دیں کہ یار کچھ ڈفرینسز، کچھ ڈسٹینسز کم کیے جا سکے. آج ہم نے 67-68 لوگ رہا کیے جو آئی ڈی پریڈز ہونے کے بعد، جو تمام تر جو فیاسکو تھا 24، 25، 26 والا، اس میں ملوث نہیں پائے گئے تو آف کورس ان کو ریلیز کیا. اسی طرح پہلے بھی 100 لوگ ریلیز ہوئے، لیکن جو لسٹ انہوں نے دی کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کر لیا گیا، وہ تمام تر ہم نے ویریفائی کی یہ لسٹ، اور اس میں کوئی جو ہے وہ اڈیالہ میں ہے، کوئی جو ہے وہ اٹک جیل میں ہے، کوئی جو ہے وہ جیلم جیل میں. تو آف کورس دیر ان لیگل کسٹڈی اور they have been in legal custody. کوئی کسی کو جو ہے حفظ بجا میں نہیں رکھا گیا یا illegal confinement میں نہیں رکھا گیا. So let's just get that very clear from the very start, from the beginning, کہ جو لسٹ انہوں نے دی وہ ہم نے ویریفائی کی، چیک کیا، پھر ہم نے لوکیشنز کے ساتھ وہ تمام تر چیزیں ہم نے ان کو واپس بتایا کہ یہ لوگ تو کوئی اٹک جیل میں ہے، کوئی جیلم میں ہے، and because of the fact that they were part of that. سر یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. گورنمنٹ کے اینڈ پہ یہی بنتا بھی تھا، آپ لوگ کے اینڈ پہ یہی بنتا تھا بینگ گورنمنٹ، کہ آپ لوگ ہی ویریفائی کرتے اور آپ لوگ ہی پبلک کو، پاکستان کے عوام کو بتاتے. سر میری انفارمیشن کے لیے اور پاکستانیوں کی انفارمیشن کے فرمائیے گا، آپ نے شہداء اور زخمیوں کی لسٹیں بھی کوئی ویریفائی کی ہیں، ویٹ کی ہیں آپ لوگوں نے وہ لسٹیں بھی؟ دیکھیں 12 لوگوں کی ایک لسٹ جب کہانی شروع ہوئی سینکڑوں سے، پھر پتہ نہیں ہزاروں پہ، پھر 1200 پہ، پھر پتہ نہیں 200 پہ، پھر 278 پہ، پھر 40 پہ، 50 پہ، اور بالآخر جو ہے وہ 20 سے لے کے 12 پہ لسٹ ان کی آئی ہے. 12 کی لسٹ بالکل جو انہوں نے دی ہے، اس 12 کی لسٹ میں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، we all know. I think we cannot be very selective. Equity doesn't demand کہ ہم سلیکٹیو ہو جائیں شہادتوں کے بارے میں. I have never denied کہ ان کی شہادتیں نہیں ہوں گی، ہوئی ہوں گی شہادتیں. Of course on 2 points شہادتیں ضرور ہوئی ہوں گی،
leading up to or en route to Islamabad, बिल्कुल जब पुलिस पार्टी पे या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स पे डायरेक्ट फायरिंग की, जवाबी इन सेल्फ डिफेंस फायरिंग हुई होगी, आई एम श्योर शहादतें हुई होंगी उस हवाले से। इसी तरह दूसरा जो इंसिडेंट था जिसमें शहादत हो सकती है, जो इस्लामाबाद की विसिनिटी या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में हो सकती है, वो जब अली अमीन गंडापुर साहब और बीबी साहिबा भागने की उन्होंने कोशिश की, फरार अख्तियार की, तो उनके गार्ड्स ने जो फायरिंग की, जो तसादुम की सिचुएशन बनी उनके अपने ही वर्कर्स, उनकी अपनी गाड़ियों के दरमियान, तो फिर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि वहां पे भी शहादत हुई होगी। सर थोड़ी सी मजीद वजाहत फरमाइएगा कि आप तमाम जेलों में से तो आपने कारकुनान ढूंढ लिए, आपकी गवर्नमेंट ने कि फलां जेल में फलां बंदा है, फलां जेल में फलां बंदा है, तो सर ये जो 12 शहादतें हैं जिनके ऊपर आप खुद भी फरमा रहे हैं कि मैं डिनाइल में नहीं हूं कि गोली नहीं चली या वहां पर शहादतें नहीं हुई, तो सर उनकी कॉन्फर्मेशन भी तो सीसीटीवी फुटेज से बहुत सारे इस तरह के तरीकाकार थे, गवर्नमेंट ले सकती थी ना कि एक्चुअली क्या क्या हुआ है वहां पे, वो फुटेजेस रिलीज कर दें सर, मीडिया को दे के चलाओ यार ये हुआ है वहां पे, इन्होंने पहले गोली चलाई है, इन्होंने पहले पत्थर मारे फिर आगे से गोली चली। एक तो पता नहीं हमारी क्या इन्फैचुएशन है कि सीसीटीवी रिलीज कर दें। ऑफ कोर्स 9 मई की भी ये डिमांड की गई कि सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दें। जब सीसीटीवी फुटेज रिलीज हुई है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, कौम ने भी देखा, जो लोग वहां पे सीसीटीवी फुटेज में मौजूद थे वो नजर आए। क्या 9 मई की सीसीटीवी फुटेज रिलीज नहीं हुई एक्सेप्ट ओवर एंड अबव यू नो दिस द पर्सनल वीडियोस दैट वर मेड बाय इनके अपने फोनों से, तो वो तमाम तर चीज तो आपने देखी। यहाँ पे ये भी देखें, इट्स एन इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस दैट्स स्टिल ऑनगोइंग, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा वो, या वो किसी हॉल्ट पे नहीं आ चुका, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है एंड इन ड्यू कोर्स वो भी रिलीज हो जाएंगी। वो भी आप देखेंगे कि डी चौक से लेके ऑल द वे अप टिल यू नो जितनी जगह मकाम पे सेफ सिटी कैमरास लगे हैं, जो कुछ लगा हुआ है, वो सीसीटीवी भी रिलीज होगी। अकील मलिक साहब मेरे साथ ही रहिएगा, हमें पाकिस्तान तहरीक रहनुमा शेर अफजल मरवा साहब ने ज्वाइन किया। मरवा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज है, खैरियत से आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का करम है। मरवा साहब बड़ा अच्छा लगा, आज असेंबली के फ्लोर के ऊपर कुछ बर्फ पिघलती हुई दिखाई दी आपकी तरफ से भी और हुक्मरान जमातों की तरफ से भी, कुछ लगा कि पॉजिटिव इनपुट है उधर से भी। सर मुज़ाकरात प्रॉपरली स्टार्ट हो चुके हैं या अभी भी सिर्फ इनिशियल डायलॉग है कि चले बैठते हैं करते हैं? बहुत शुक्रिया। मेरी ज़ाती राय यही रही कि कौम को अशद ज़रूरत है कि पार्लियामेंट जो कि वाहिद मजाज फोरम हैं जहाँ पे ऐसे मुल्की मसाइल जो हैं ज़ेर बास लाए जाएं, इनके हल का और मसाइल के सदेबाब के लिए कोई कोशिश या सोच व फ़िक्र हो। तो इस वजह से ऐवान में जो है मैंने बात की, जो कि बेसिकली वाहिद मजाज फोरम है, और मुझे खुशी है कि हुक्मरान जुमात की तरफ से इस जस्टर को रेसिप्रोकेट किया गया। ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा मुस्बत जवाब दिया है। हम जब से ये हुकूमत बनी है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, मुसलसल जो हैं ये तानों से, लड़ाइयों से पार्लियामान के अंदर और बाहर, मेरा ख्याल नहीं है कि पाकिस्तानी जो हैं पार्लियामान को या सियासी पार्टियों को इस सूरत में देखना चाहते हैं जी। और जो मुल्क में बदनामी है, जो मुल्क में सियासी अफरा तफरी हैं और बहुत सारी चीज़ों पे गैर यकीनी सूरत हाल हैं, तो पाकिस्तान को ज़रूरत है कि हम एक हल ढूंढें। ये बात जब गोली तक चली जाए तो इसके बाद जो है 2 ही हल होते हैं, या तो आप जो हैं गोली का जवाब गोली से दें जी। अब गोली का जवाब गोली से देंगे तो रियासत के खिलाफ अपने हथियार उठाने होंगे, और पीटीआई की कभी ये सोच ही नहीं रही है। हम तो ये भी तवक्को नहीं कर रहे थे कि ये हम पे गोली चलाएंगे। और दूसरी सोच ये है कि फिर आप मुतबादल रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ऐसे सेन और संजीदा लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पीटीआई समेत दीगर कुव्वतों से बात हो ताकि इन मसाइल का कोई एक हल निकाला जा सके। और इस पे जो है मैं क्रेडिट ज़रूर दूंगा स्पीकर नेशनल असेंबली सरदार अयाज सादिक साहब को, और आज तो कादर पटेल साहब ने भी कमाल किया, बड़ी ही उन्होंने इस डिबेट पे बहुत सारे मुकर्रीन को मौका दिया जी। तो लिहाजा मुज़ाकरात जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन माजी में होते रहे हैं, लेकिन 26 नवंबर के साने के बाद उसमें एक तातुल आया, और जिसके बाद जो है तलखियाँ इतनी बढ़ती जा रही थी कि शायद मैं खुद ये समझ रहा था कि पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें जो हैं वो नफ़रतों को
پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے جا رہی ہے. جی تو پھر میں نے جو ہے یہ ایک اپنا انیشیٹو لیا اور سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں اس کی کوششوں کو ہم ستائش کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ پارلیمان کے اندر جو ہے سیاسی رواداری جی اور ملک میں جو ہے ایک مثبت سیاست کو فروغ دینے کے لیے ایک کردار ادا کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ممبران پارلیمنٹ کا ان پہ ایک اعتماد ہے. مروز صاحب آپ کے ساتھ عقیل صاحب بھی ہیں، قدر کرتے ہیں، بیرسٹر عقیل بھی ہیں، مجھے یہی پہ ان کو ذرا بھی شامل گفتگو کر لینے دیجیے. بیرسٹر عقیل صاحب، آپ نے مروز صاحب کی گفتگو سنی، بہت پازیٹیو تھی پاکستان تحریک انصاف کہ یار کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، مذاکرات آگے چلیں گے. پھر 26 نومبر والا واقعہ ہوتا ہے اور پھر جس طرح آپ لوگوں نے مذاق اڑایا، حکومت نے مذاق اڑایا 26 نومبر کو جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ ہوا، ایک وہاں پہ بیریئر لگا تھا اور وہ بیریئر بھی ایونچولی پاکستان تحریک انصاف خود سے توڑ کے آپ کی طرف بڑھ رہی ہے کہ یار چلیں پھر بھی مذاکرات کرتے ہیں. جی ثاقب صاحب، بات یہ ہے کہ آج مروت صاحب نے بڑی اچھی بات کی، اینڈ آئی تھنک آف کورس ایک جو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے وہ انہی کی باتوں سے آیا ہے. اور لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ضرور کہا تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت پر مبنی بات ہے، کہ جو بانی پی ٹی آئی نے سب اچھے کی بات کی یا آل از ویل کی بات کی، اس سے ڈیمیج تو ضرور ہوا. جب گڈی گڈ بات کی گئی تو اس سے ڈیمیج ضرور ہوا، اور بالکل ایک سیریسنس لیول کا جو تھا، ٹاکس کا سیریسنس لیول تھا یا ایک اس کی ریفلیکشن ہونی چاہیے، وہ بالکل نہیں تھی. آج ان کی باتوں سے ان کی پارٹی کے جتنے بھی دیگر اراکین پارلیمنٹ تھے ان کی باتوں سے بالکل ایک سیریسنس لیول ریفلیکٹ کر رہا تھا. اور ہماری طرف سے بھی میں نے جس طرح پروگرام کے شروع میں بھی آپ سے بات کی کہ بالکل ہم نے بھی اس کو ویلکم کیا، اور یہ بالکل ہم نے کہا، رانا صاحب نے بھی کہا کہ یہ اسپیکر صاحب کے پاس جائیں کی کمیٹی اور کریں. بالکل ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر. میں نے جس طرح آپ سے بات کی نا کہ ہمارے پہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے، بس یہ تھے حکومت پہ اونس ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو میں نے خدشات کا آپ کو ذکر کیا یا بتایا کہ یہ یو ٹرن نہیں ہوگا، جو کچھ معاہدے میں طے پایا جائے گا، جو ڈسکشن ہوں گی، اور جو وہ ڈسکشن تمام تر پہلوؤں پہ ڈسکشن ہوگی، کوئی 2 پوائنٹ ایجنڈا یا 3 پوائنٹ ایجنڈا نہیں ہوگا، تمام آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز پہ بات ہوگی اور ایک ڈیٹیل بات ہوگی. اور سب سے اچھی بات جو مروت صاحب نے آج کی، انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹیز بیٹھیں، آپ بھی اپنی طرف سے کمیٹی بنائیں اور بیٹھیں تاکہ ٹی او آر سیٹ کیے جائیں، ایجنڈا سیٹ کیا جائے، تاکہ اس پہ پھر آگے پیش رفت ہو اور بات چیت ہو. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، میرے ساتھ رہیے گا. مروز صاحب، یہاں پہ امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ جو کمیٹی ہے عمران خان صاحب نے بنائی ہے وہ کس قدر امپاورڈ ہے، کس قدر ان کے پاس ڈیسیجن لینے کی طاقت موجود ہے. کیونکہ پی ایم ایل این کی ریزرویشن یہ ہے کہ کہیں پہ ہمارے ساتھ مذاکرات ہو جائے، معاملات طے ہو جائے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا، تو کمیٹی اور مذاکرات کہاں جائیں گے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور میں ذاتی سوچ یہ رکھتا ہوں کہ جب خان نے ایک کمیٹی خود ہی بنا دی، مذاکرات کا مینڈیٹ دیا، تو اب یہ کمیٹی کے ممبران پہ دارومدار ہیں کہ وہ اپنا اختیار جو ہے مکمل استعمال کریں. کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ جو ان پٹ ان کے سامنے جاتا ہے، جو سفارشات مرتب ہوتی ہے، جس طرح یہ ڈی چوک کے دھرنے پہ جو سنجانی کا آپشن آیا تھا، تو قیادت کی یہ خواہش تھی. اور میں یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ ملک میں جو ہیں پائیدار امن ہو، پائیدار سیاسی حالات جو ہیں معمول پہ آ جائیں. خان صاحب جو ہیں اس نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ ہر فیصلہ میری دانست میں خان صاحب پہ چھوڑ دینا کہ خان صاحب کو کہیں، جس طرح انہوں نے ڈی چوک جانے کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی، تو لہٰذا قیادت کی اور پھر ان کمیٹیز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کام آپ کے حوالے ہوا، اب پارٹی کے مفاد میں اور ملک کے مفاد میں آپ نے ایک کام کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے. اس میں جب یہ ڈائیلاگ ہوگا، وہ آرز ڈیسائیڈ ہوں گے. اور میں ایک چیز پہ کلیئر ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کی ان کی خواہش ہیں، اسی لیے تو کمیٹی انہوں نے بنائی. اب ٹیوار پہ ہونے کے بعد جب یہ سیاسی قوتیں آمنے سامنے بیٹھیں گی تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کدھر زیادتی ہو رہی ہے، کہاں پہ نہیں ہو رہی ہیں، کہاں پہ کون غلط ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب سیاسی قوتیں جو ہیں اپنے تمام مسائل کا نچوڑ نکالے گی، پھر
اس کے بعد جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی انگیج کرنا ہوگا جی، تاکہ اسٹیبلشمنٹ اس پیج پہ آ سکے، اور اس کے بعد جو ہے ہم تمام سیاسی قوت قوم کو جا کے بتا دیں کہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں یہ عمرانی معاہدہ کیا ہے. عمرانی معاہدہ، اور میرا خیال نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں یا خان صاحب یا پی ٹی آئی کا کوئی قائد جو ہے یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اوپنلی کنسنٹ دیں اور مینڈیٹ دیں کمیٹی کو، اور کمیٹی جا کے بات چیت کرے، اور بات چیت کے بعد جو ہے پھر قوم جو ہے اس کی توقعات ہوں گی. پاکستانی دیکھنا چاہتے ہیں نا، پارلیمنٹ میں انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے کہ پاکستان کے مسائل حل کریں. تو جب مسائل پہ ایک اتفاق رائے ہو جائے گا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں جو ہے جو ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ اس سے ڈس ایگری کریں گے. انشاءاللہ قیادت مجھے یقین ہے کہ خان صاحب کو جو ہے اس پہ قائل کر لے گی. مروت صاحب، مذاکرات کا ٹاپ ایجنڈا کیا ہے؟ کاز ابھی مسلم لیگ نون کے بیرسٹر اکیل آپ کے ساتھ ہے، وہ تو کہہ کر گئے کہ جناب اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مذاکرات ہیں تو ان کو تو کیسز اپنے فیس کرنے پڑیں گے، مذاکرات کے ذریعے کوئی این اور نہیں ملے گا. پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈا میں ٹاپ پہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں بیرسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ان کو بھی علم ہے، وکیل ہیں، خان صاحب کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کی نوعیت کیا ہے. نہ ہم این آر او مانگتے ہیں، نہ کوئی ان مذاکرات کے پیچھے ہم اپنی ونڈیکیشن چاہتے ہیں. مسئلے بڑے گمبھیر ہیں. مسئلے پاکستان میں جو صورتحال آج آئی ہوئی ہے، جب بات گولی تک چلی جاتی ہے، اس کے بعد میں نے کہا دو ہی آپشن ہیں، گولی کا جواب گولی یا پھر آپ نے مذاکرہ پہ جانا ہے. تو لہٰذا پہلی سوچ والے تو ہم ہیں ہی نہیں، اور دوسری سوچ ہے کیونکہ نفرت اتنی بڑھ چکی ہیں افراد کے خلاف تو ہوتی ہے، اب تو اداروں تک یہ نفرتیں بڑھ رہی ہے. تو جنہوں نے پاکستان کے لیے سوچنا ہے انہوں نے پھر یہ کر کے دکھانا ہے کہ ہم نے اس بڑھتی ہوئی نفرت کو روکنا ہے. اور اس میں یہ جو بیرسٹر صاحب بتا رہے ہیں نا کہ خان کو این آر او یا خان کے کیسز کے حوالے سے، تو یہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، دڑا دڑ کیسز بن رہے ہیں. خود مجھ پہ ابھی یہ 26 نومبر کے واقعات میں مجھ پہ رینجرز کے قتل کی دعوے داری بھی ڈال دی ہے، دہشت گردی کے الزامات بھی ہیں، اور بہت سارے الزامات ڈال دیے ہیں. ان کیسز کی ہمیں کوئی قطعاً پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ پرواہ ضرور ہے کہ پاکستان کیوں اتنا غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں، اتنی طوائف الملوکی کیوں ہیں، سرحدات پہ جو ہیں بہت ہی بدامنی ہے. طالبان جو ہیں وہ کابل میں سردی کی وجہ سے پاکستان کا رخ کر چکے ہیں، اور میری اطلاعات تو یہ ہیں کہ شاید بہت ساری تعداد پنجاب میں بھی گھس چکی ہے. اللہ اکبر. پھر آپ کے بدامنی کے علاوہ کرم کے حالات دیکھ لیں. صوبائی حکومت جو ہے اپنا ذمہ داری جو ہے وہ کوٹ کر رہی ہیں کہ فوجی دستوں کی وجہ سے ہیں. مرکزی حکومت صوبائی حکومت بھی الزام تراشیاں کر رہی ہے. یہ جو بچے مرے ہیں یہ بھی ہماری نالائکی ہے کہ اتنے مرکز میں حکومت ہے، صوبے میں حکومت ہے، اور ہم بچوں کو دوائیاں تک نہ پہنچا سکے. چیف منسٹر صاحب کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ دوائیاں پہنچا رہا ہے، لیکن حالات اس نہج پہ آئے کیوں؟ تو لہذا این آر او جو ہے کسی کو درکار نہیں ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں کہیں پر شاید ہم ملزم ہیں، جس طرح 9 مئی کا بیانیہ جو ابھی بتا رہے تھے بیرسٹر صاحب، لیکن بہت سارے واقعات میں ان پہ الزام درا گیا ہے. تو لہٰذا اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم تلخ بیانات دیں، این آر او نہیں ملے گا، فلاں نہیں ملے گا. نہ، این آر او چاہیے. پاکستان عزیز ہے، ملک کی سلامتی چاہتے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اس سے قوم کے سامنے بھی واضح ہو جائے گا نا کہ کون سی پارٹی ایسی ہیں جو پاکستان میں نارمل حالات کی واپسی نہیں چاہتی ہے. قوم کے سامنے یہ بھی واضح ہوگا کہ کون رکاوٹ ڈال رہا ہے. مروت صاحب، ماضی میں آپ لوگوں کی ایک ہی ڈیمانڈ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ سیاسی جماعتوں سے بیٹھنے کے موڈ میں آ گئے ہیں، کنونسڈ ہو گئے ہیں. ایٹ ونس سر اسٹیبلشمنٹ سے سیاسی جماعتوں پہ شفٹ کیسے ہوا؟ یہ مزاج میں تبدیلی کیسے آئی تحریک انصاف کی؟ ایک وقت پہ ایک سوچ تھی، اور میری تو ابتدا سے یہی سوچ ہے کہ ہم اگر بات کریں گے، میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ تمام سیاسی قوتوں کو جو ہے اس ڈائیلاگ میں شریک کرنا چاہیے. اور یہ
اس وقت تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے، جو یہ سوچ میں تبدیلی آئی ہے، یہ جو نظام بنا ہے، اس نظام کے جتنے بینیفیشریز ہیں، عطا کہ ایم کیو ایم یا نون ہیں یا پیپل پارٹی ہیں، ان سب کے سٹیکس اس میں انوالو ہیں جی. اور یہ ایک ہی کشتی میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. مروت صاحب، آپ کی ساری آج کی گفتگو سننے کے بعد پاکستانی ہوتے میری خواہش ہوگی کہ تحریک انصاف کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی میں آپ کو ضرور رکھا جائے، کیونکہ آپ پازیٹیو بات کر رہے ہیں. نون لیگ سے آپ کس کس کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نون لیگ سے کون کون سی سین وائسز آپ کے ساتھ بیٹھے تو معاملات کا حل نکل سکتا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں اس حوالے سے بڑے پازیٹیو سوچ کے آدمی ہیں جی. میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں اس کی سوچ ڈائیلاگ کے حوالے سے ہمیشہ سے پازیٹیو رہی ہے. سب سے بڑھ کر جو جس پہ ہمیں اعتماد ہے وہ سردار ایاز صادق صاحب ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے جو خواجہ صاحب ہیں سعد رفیق صاحب جی. وہ اگر اس ڈائیلاگ کا حصہ بنے، اور دیگر بھی عمائدین ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی سوچ پازیٹیو ہیں، سیاسی لوگ ہیں، 30 سے 40 سال یہ عمر دے گئے ہیں اس پارلیمان کو، اس سیاست کو، تو لہٰذا اس نیٹی گریٹیز کو، پالیٹکس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. سر، ان میں سے ایک نام رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے لیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج رات کو ایک ٹاک شو میں کہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیں، مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. جب تک عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز ہوں گی ہمارے مذاکرات تحریک انصاف کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیں، نون کے سرکلز میں یہ پرسیپشن ہے، وہ خان صاحب کے حوالے سے یہ خدشات ظاہر کرتے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ ضد پہ قائم ہیں، یا خان صاحب اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں. میں چونکہ بہت سارے مہینوں سے، بلکہ 1.5-2 سالوں سے خان صاحب کو کافی دفعہ وزٹ کیا، بہت سارے ایشوز پہ میں گواہ ہوں، خان صاحب کی سوچ اور فکر کا مجھے علم ہے. تو لہٰذا یہ غلط فہمی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میں نہ مانوں والی گردان ہے ان کی. خان صاحب بھی ملک کے لیے، قوم کے لیے اتنے ہی پریشان ہے جتنا کوئی اور پاکستانی محبت وطن ہو سکتا ہے. تو لہٰذا رانا صاحب نے اگر یہ بات کی ہے، مائنس عمران خان جو ہیں، اگر کوئی دیکھیں پی ٹی آئی میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی ڈائیلاگ اس بنیاد پہ شروع کریں کہ عمران خان مائنس ہوگا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے. مروت صاحب، my last question to you, sir. یہ عمران خان جی my last question to you, sir. اگر اللہ کرے کہ مذاکرات پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں تو بالکل کامیاب ہوں، میری یہ دعا ہے کہ اللہ کا پاک کرے کامیاب ہوں. ان کیس کے اگر مذاکرات آپ لوگ کے کامیاب نہیں ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف کا پھر لائحہ عمل کیا ہوگا؟ مذاکرات تو ایک آپشن ہے نا، جس طرح میں نے عرض کیا. ہماری خواہش ہے، مطلب میری ذاتی خواہش ہے. کل خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا کہ پی ٹی آئی پہل کریں. میں نے یہ آج جو اسمبلی کے فلور پہ جو باتیں کی ہیں، ایک پاکستانی سوچ جو ہے وہ میں نے اپنی زبان یا اپنے الفاظ سے ظاہر کی ہیں. ہر پاکستانی کی ایک خواہش ہے. باقی جو ہیں، ایک پاکستان کے لیے بہتر مستقبل کے لیے کوششیں ہونی چاہیے خلوص کے ساتھ. اگر خلوص کے ساتھ یہ ساری قوتیں چلتی ہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ مذاکرات ناکام ہوں گے. اور ان کو میرا خیال ہے کہ ان کو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، مرحلہ وار کیا جا سکتا ہے، تاکہ جب خان صاحب باہر آ جائیں تو وہ خود بھی ڈائیلاگ کا حصہ ہو سکتا ہے. اور ایک میری اور خواہش ہے کہ اس پولیٹیکل ڈائیلاگ پہ اسمبلی میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جے یو آئی کو بھی اس پہ اپنا موقف دینا چاہیے. جو دیگر کمپوننٹ پارٹیز ہیں پارلیمان میں، ان کو بھی اپنا موقف جو ہیں وہ ایوان میں دینا چاہیے، تاکہ اگر ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت ایک کنسنسس بن سکتی ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا. مروت صاحب، حکومت اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گو ایڈ لے کے آپ کے ساتھ بیٹھے گی یا بیٹھنے کے بعد گو ایڈ لے گی؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ تو ہر وقت اس مذاکرات کا حصہ رہی ہے. ان کو مذاکرات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو گو ایڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. مروت صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما پیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو امریکہ میں ڈیولپ ہوتی سچویشن،
رچرڈ گرینل کے متعلق لگتی پاکستان میں خبریں، ان کا رد عمل آنا، اور پھر بہت سارے امریکن پولیٹیشینز یا آفس بیرر جو ہیں، موجودہ نظام جو بننے جا رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو نظام بننے جا رہا ہے، ان کے آفس بیرر کے رد عمل آنا پاکستان کے لیے کس قدر، پاکستانی حکومت کے لیے کس قدر تشویش کا باعث بن سکتا ہے، اور کیا عمران خان صاحب کی رہائی ان ٹویٹس اور اس بڑھتے ہوئے پریشر کے نتیجے میں پاسبل ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اس سیگمنٹ میں سابقہ سفیر عاقل ندیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ عاقل صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے مزاج ہیں، خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی تھینک یو سر کل سے آپ، ویسے تو یہ معاملہ پرانا چلا آ رہا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جیتیں گے وہ ٹویٹ کریں گے یا وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کال کریں گے اور یہاں پر پاکستانی گورنمنٹ کو اسی ٹائم پہ رہا کرنا پڑے گا، چلے ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ کل سے ایک معاملہ چل رہا ہے رچرڈ گرینل کو لے کر، جو اسپیشل انوائے ڈونلڈ ٹرمپ نے مقرر کیے ہیں اپنے، ان کو لے کر پاکستان میں ایک خبر چھاپی جاتی ہے۔ اس خبر کی اینگلنگ کچھ اس قسم کی رکھی جاتی ہے کہ جس میں سیکشل اورینٹیشن کا زیادہ، سیکشل اورینٹیشن جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ سر بینگ اے سفیر، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک پاورفل کنٹری لائک امریکہ، ایک دوست بھی کہہ لیجئے جو مشکل وقت میں ہمارے کام بھی آتا ہے، اس کے ایک اتنے اہم عہدیدار کو ہم کسی اس طرح کی اینگلنگ سے ان کے متعلق خبر لگانا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ وہ ان کی یہ جو انکلینیشن ہے، وہ ان کا جو سیکشل اورینٹیشن ہے ان کے بارے میں وہ بڑے کلیئر ہے، اور ان کی اپنی پارٹی میں بھی ان پہ کئی دفعہ کرٹیسزم ہوتی رہی ہے۔ اور اس معاملے پہ تو اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ خود ان کے بڑے کلیئر قسم کے ویوز ہیں، اور وہ ان چیزوں کو کرٹیسائز کرتے رہے، اور بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ وہ اس طرح کے ایشوز کو کرمنلائز کرنے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ اہم بات جو میرے خیال میں پاکستان میں جس سے اس کو ایسوشیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے، اور شاید ان کے آنے کے بعد جو پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں عمران خان، ان کی رہائی کا راستہ بنے گا۔ تو میرے خیال میں یہ شاید اس مسئلے پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ سر میں اسی طرف آ رہا تھا، میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا کہ پرابلم یہ تھا کہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے بتانا چاہ رہا تھا لوگوں کو کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ، اور اس کے بعد پھر ان کا ٹویٹ آتا ہے کہ جناب میں آج بھی کہوں گا کہ فری عمران خان۔ اب ان کی ٹویٹ اور ان کے ساتھ کچھ باقی اور کانگریس مین سابقہ اور موجودہ ان کی ٹویٹس مل جانا، سر اس سے کوئی پاکستان کے اوپر ان ٹویٹ سے کوئی پریشر بڑھتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے میرے خیال میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ خود کوئی ایک بہت بڑے ڈیموکریسی کے چیمپئن نہیں ہے۔ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ اگر وہ آئے تو پہلے دن وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح کام کرنا پسند کریں گے۔ اور اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو وہ جو یورپ میں ابھی جو اتھارٹیرین ریجیمز ہیں، مثلا ہنگری کے جو لیڈر ہیں وہ بڑے اتھارٹیرین قسم کے، وہ ان کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کے یوکرین کے جو ہے اور روس کے معاملے میں وہ روس کی ایک طرح کی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ روس کے پریزیڈنٹ کو بڑا پسند کرتے ہیں، نارتھ کوریا کے جو لیڈر ہیں ان کو وہ بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو وہ ایک کوئی جمہوریت پسند رہنما نہیں ہے، انہیں صرف امریکہ کی جو ہے یا ان کی اپنی ذاتی جو مفادات ہیں ان میں زیادہ دلچسپی ہے۔ لیٹس سے امریکہ سے کوئی اس قسم کا پریشر آ جاتا ہے، کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے نہ کہنا کہ بھائی جان آپ کچھ بھی کہتے رہیں، ہمارا اس معاملے کے اندر ایبسلیوٹلی ناٹ؟ از اٹ پاسبل سر؟ دیکھیے مطلب اب یہ ہے کہ وہ اس طرح کا پریشر کس سچویشن میں ہوگا، انہیں کس چیز کی امید ہوگی کہ اگر وہ اس طرح کا پریشر ڈالے تو امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا۔ پہلے اس بحث میں پڑھنا چاہیے کہ امریکہ کے کیا مفادات ہوں گے جو کہ ان میں ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ میرا نہیں خیال کہ ان کی رہائی سے امریکہ کے کوئی ایسے سیاسی مفادات منسلک ہوں۔ آپ دیکھیں اگر ہم جو ان کے نام نہاد جو تعلقات کی بات ہوتی ہے کہ صدر ٹرمپ کی اور عمران خان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، تو وہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہ رہا تھا، اور انہوں نے افغانستان سے نکلنے کے لیے ایک
سازگار جو ہے حالات پیدا کرنا چاہ رہے تھے، اور صدر ٹرمپ جو تھا اس وقت ان کو اپنی اگلی الیکشن کیمپین بھی نظر آ رہی تھی، اور اس الیکشن کیمپین کے لیے وہ ایک بڑا سا نعرہ لے کر آگے آنا چاہتے کہ جی انہوں نے بڑے سکسیسفلی امریکہ کی سب سے بڑی جنگ کو ختم کیا اور امریکی فوجی جو ہے وہ ملک واپس آئے. تو ابھی اس طرح کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی جس سے پاکستان اور امریکہ کے کوئی ایسے مفادات وابستہ ہیں جن کی وجہ سے امریکہ کو پاکستان کی بہت بڑی ضرورت ہے. مجھے ایسی کوئی مفادات نظر نہیں. اچھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کسی بھی پریزیڈنٹ کے لیے ان کا کوئی بھی نمائندہ اسپیشل انوائے کس قدر امپورٹنٹ ہوتا ہے یا کس قدر قریبی ہوتا ہے ان کی ٹیم میں سے؟ دیکھیے سارے جو بھی ان کے اسپیشل انوائز ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ کے کافی قریب ہوتے ہیں، اور یہ جو گرینیل ہے وہ پہلے بھی ان کی پچھلی حکومت میں امریکہ کے جرمنی میں سفیر رہے، اور کافی ناکام قسم کے سفیر رہے کیونکہ انہوں نے وہاں پہ جرمن حکومت کو بھی بڑا ناراض کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایسی باتیں بھی کی جو کہ ایک سفیر عموماً نہیں کرتا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ گرینیل جو ہیں وہ ذاتی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پاکستانی جو ڈیاسپورا ہے وہاں پہ ان کے پریشر میں آ کے انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی کوئی ایسی بات کریں گے جو کہ وزارت خارجہ جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہے، سیکرٹری خارجہ جو ان کے جو فارن سیکرٹری ہوں گے ان کی جو پالیسیز ہے اس کے برخلاف جا کے وہ کوئی بات کرے گی. اگر امریکہ کی کوئی پالیسی ایسی ہے جس میں کہ وہ یہاں پہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک اسپیشل انوائے کے ذریعے نہیں ہوگا، وہ ان کی وزارت خارجہ کے ذریعے ہوگا، اور وزارت خارجہ میں جو بیٹھے ہوں گے لوگ وہ زیادہ اس میں اہم رول پلے کریں گے بنسبت ایک عام اسپیشل انوائے کے جس کا ہمارے ہاں ایسے سمجھ لیں جیسے اس کو کہتے ہیں آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی. ان کو کوئی بھی کام دیا جا سکتا ہے جو کام کسی خاص محکمے کو سونپا نہ گیا ہو تو وہ ان کو یہ کام کرنے کو کہا جائے گا. سر what I could understand from your discussion is کہ بشپ گینل جو ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انفلوئنس کر سکیں یا ان کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ انفلوئنس کر سکے ریگارڈنگ پاکستان اینڈ عمران خان. میرا یہی خیال ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ٹرمپ کے خلاف بہت سارے پچھلے زمانے میں جب ٹرمپ ابھی پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے تو ان کے خلاف بڑی نازیبا قسم کی ٹویٹ بھی کی جو انہوں نے بعد میں ڈیلیٹ کر دی، اور پھر اس کے علاوہ وہ ٹرمپ کے ایک میجر رائیول جو تھے مٹ رامنی اس وقت ان کے وہ فارن پالیسی کے بارے میں اسپوکس پرسن بھی رہے. تو کوئی ایسے بہت زیادہ کوئی گہرے تعلقات بھی نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں پچھلا لاسٹ جو ان کی اسائنمنٹ کی ایک ایکٹنگ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کی وہ صرف 3-4 مہینوں کے لیے ان کو بنایا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو کوئی اہم ذمہ داری نہیں سونپی گئی تھی. سر ایک آڈ کویسچن ہے بٹ آئی اسٹل وانٹ ٹو برنگ اٹ ٹو اٹینشن آف پیپل. چلیں پاکستان کے حالات و واقعات مختلف ہیں لیکن وہاں پر سر اتنی بڑی کیمپین کیسے چل رہی ہے کہ کانگریس مین بھی خط لکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ میرے سامنے ابھی ڈیٹیلز پڑی ہوئی تھی، کافی سارے کانگریس مین ماضی میں بھی خطوط لکھے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم کی رہائی کے لیے؟ دیکھیے اس میں میرا نہیں خیال کہ امریکہ کی کوئی انٹرسٹ انوالو ہے. اس میں پاکستانی ڈیاسپورا جو پریڈومنٹلی وہاں پہ پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں اور ان میں کافی انفلوئنشل لوگ ہیں جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز کو جو ہے وہ ان کی فنڈنگ کرتے ہیں. اور یہ بڑی کامن سی بات ہے کہ آپ کے جو علاقے کا جو کانسٹیٹیوئنٹ آپ کا ریپرزنٹیٹیو کانگریس میں ریپرزنٹیٹیو ہے، یہ جو سینیٹر ہے، وہ اگر آپ ان کی مالی مدد کرتے ہیں ان کی کیمپین میں اور ان کے پولیٹیکل ایکشن جو کیمپین ہوتی ہے اس میں جو آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو آپ ان سے پھر اپنی مرضی کے بیانات دلوا سکتے ہیں جن کی کوئی خاص ان کی شاید ان لوگوں کے لیے تو اور اپنے ملک کے لحاظ سے تو اس کی وقت ہو، لیکن نیشنل لیول پہ جو ہے یا نیشنل پالیسی جو ہے امریکہ کی اس میں اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. یہ صرف ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ اپنے آپ کے جو ایم این اے ہیں آپ ان کو کہیں کہ جی آپ کو کوئی مسئلہ ہے کس کے بارے میں آپ کو کوئی خط لکھ دیں تو وہ آپ کو خط لکھ دے گا جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، لیکن ایک اس کا پروپیگنڈا پرپس کے لیے اس کو یوز کیا جا
सकेंगे। और मैं अमेरिका में, चूंकि मैं भी काफ़ी अर्सा रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि इस प्रोपेगेंडा वैल्यू के अलावा और इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और ना ही अमेरिकी हुकूमत जो है या अमेरिकी कांग्रेस जो है वो इस पे कोई किसी किस्म का कोई कंक्रीट एक्शन लेगी। और आपको अंदाजा हो चुका है पिछले तकरीबन 3-4 महीनों से उन्होंने इस तरह के खतूत लिखे गए, इस तरह की डिमांड्स की गई, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं बरामद हुआ। आकिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, नदीम साहब साबिका सफीर हमारे साथ मौजूद थे, और अकॉर्डिंग टू हिम रिचर्ड ग्रेनल वाला सारा मामला, ट्वीट्स वाला सारा मामला पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस नहीं है। रीज़न कि रिचर्ड ग्रेनल को जो ओहदा डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से दिया गया है, वो भी अकॉर्डिंग टू आकिल नदीम साहब को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो इतने करीबी समझे जाएं कि वो कहीं पर इन्फ्लुएंस कर सकें डोनाल्ड ट्रंप को अपने डिसीजंस में। एंड देन पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है रिचर्ड ग्रेनल एंड डोनाल्ड ट्रंप वाली इंतजामिया के सारे एजेंडा में, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। एनीवेज, इस दुआ की सारी इजाज़त दीजिए कि जो भी हो आपके मेरे मुल्क, इस कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए बेहतर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।